अस्सलाम वालेकुम, फेस टू फेस देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। पिछले 3-4 रोज़ के अंदर जो रोलर कोस्टर चलता रहा है पाकिस्तान के अंदर, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। इस तरह के विजुअल्स किसी ने नहीं देखे जो हमने इमरान खान की, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, उस तरह के विजुअल जिससे पहले पाकिस्तान में हमने नहीं देखे। हुए होंगे मामलात, लेकिन शायद ऑफ कैमरा हुए होंगे। ये ऑन कैमरा जो रिकॉर्ड हुआ, ये पहली दफ़ा आवाम ने देखा। और उसके बाद जो रिस्पॉन्स था आवाम का, जहां जहां पर फिर लोगों ने मुश्तिल होके, एहतजाजियों ने जहां जहां पर अटैक्स की, और जो उनके ऊपर आगे से रियासत और अवाम का एक जो टकराव था, ये विजुअल्स भी, ये फुटेज भी कभी नहीं देखी इससे पहले कि पाकिस्तान में ये सब कुछ मामला चलता रहा। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि गुस्सा सिर्फ इस वजह से था। गिरफ्तारी तो ठीक है, आज इमरान खान साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट चल रही थी, कोर्ट के अंदर कहा गया कि आप इसको कंडेम करें। बिल्कुल होना चाहिए। जो गैर ज़रूरी तौर पर और जो शरपसंद अनासर फ़ायदा उठा लेते हैं इस तरह के एहतजाज में, मॉब मेंटेलिटी क्या होती है नहीं पता चल, सारी चीज़ें हमेशा यूं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन असल गुस्सा इस चीज़ का था कि जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गिरफ्तार किया गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक्स फॉर्मर, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहा है कि मुझे गिरफ्तार करके मुझे डंडे मारे गए। मलिक साहब, कभी सुना है आपने? और वो फुटेज भी आपने देखी है डंडे? मैं वैसे प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा जरा साथ वो प्ले तो कर दें आप। हाँ जी। नहीं, ये तो वाकई पहले दफ़ा दुनिया में कोई मुल्क देखा है जिसका वज़ीर आज़म 6 महीने से ये कह रहा है मेरी जान को ख़तरा है, मुझे टीका लगा देंगे, मेरा ये कर देंगे। पहले तो एक कोई सिटीज़न, किसी भी समाज को, मैं कहता हूँ कोई समाज अगर वो कह दे मेरी जान को ख़तरा है, इसका मतलब है कि रियासत की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी आपकी हिफाजत है। यहाँ तो वज़ीर आज़म आपके सामने है, और वो भी जब कि गोलियों से हमला हो चुका। और ये देखे आपकी अदालत के अंदर शीशे टूटे, वो तो सब दुनिया ने देखा है। वो यूनिफॉर्म वाले लोग जो रियासत के नुमाइंदे हैं, वो शीशे तोड़ रहे हैं। और मुझे याद है वकला की जो फुटेज हमने देखी है, उनका खून निकल रहा है, वो कह रहे हैं मतलब। और कमाल की बात है कि मुझे अच्छी तरह याद है, उससे एक दिन पहले यही साबिक वज़ीर आज़म जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार अगर आपने मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं गिरफ्तारी दे दूं। उस सुबह जब वहां पे जा रहे थे, उससे पिछली सुबह भी, उस दिन भी वही लड़ाई क्या है? मतलब सवाल आगे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि मामला रुकने कहां पे है। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो अनाउंसमेंट की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो धरना देंगे। अभी तक तो वैसे दफा 144 वहां पे लगी हुई है, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स मरियम औरंगजेब साहिबा ने कल दी हैं, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने दी हैं, इस सब मामले पे बात करते हैं। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासी लीडर हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने वक्त दिया है। आगे शेख साहब, मामला आप कहां पे जाता देख रहे हैं? आपका कमेंट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मैटर को टैकल किया, और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, हाउ डू यू सी दिस? कहा जाता है कि इमरान खान को अनड्यू फेवर दी गई है ये सब कुछ करके। चीन के वजीर खारजा ने आके इनको समझाया है, और चाइनीज ने मुझे कहा कि आप आए इनको समझाएं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने इनको समझाया है। अमेरिकन ने कल कंडेम किया। आप हैरान होंगे कि अभी मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान ने भी इनको कहा कि अपने हालात ठीक करो। ये भी वक्त आना था, क़यामत की निशानी है। फजलुर रहमान का तो पावर प्लग निकला हुआ है। उनका जब से पावर प्लग निकला हुआ है, ये लोग जो हैं ये परेशानी के आलम में जो कदम उठाते हैं, हिम्मत है तो लगाएं इमरजेंसी, देखें फिर क्या होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा बहुत अहम दिन है जी। शेख साहब, आप ये कह रहे हैं का केस मेरे नजदीक इलेक्शन से भी ज्यादा अहम है। अगर ये नैब में इनकी तरमीम खत्म हो जाती हैं तो ये सारे धर लिए जाएंगे, और ये सारे केस जो नैब में इन्होंने सैकड़ों, हजारों, अरबों रुपए के और जमानतें और रेड वारंट खत्म किए हैं, इसका फैसला भी जो है मंगल को हो जाएगा, बुध को भी, जुमेरात को भी ओवरसीज पाकिस्तानियों का हो जाएगा। सो इनको मौत नजर आ रही है, और इनको सोमवार वाले दिन पता है कि ये सोमवार जो है उस दिन इलेक्शन ना करवाने की वजह से तौहीन अदालत का इन पर फैसला लागू हो सकता है। इन्होंने खुद पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। 245 के तहत 3 सूबों में फौज तलब की है। इसका मतलब है कोई सिक्योरिटी का तो मसला नहीं था। अगर अपने घरों की हिफाजत करनी है, और मैं जीएनएन में बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सिक्योरिटी मिली है जिन्होंने 25-25 करोड़ और 30 करोड़ का अपना वोट बेचा है। एक ऐसे बंदे को भी मिली है जिसने 27 करोड़, लिस्ट आने वाली है, घबराए नहीं। अच्छा। कि किसने कितने करोड़ का वोट बेचा गवर्नमेंट चेंज होने में। और मसला सिर्फ यही नहीं रुक रहा सर, ये सब तरफ आग फैल चुकी है। मैं रात 1 बज के
12-13 منٹ پہ سوچا ہوں کہ میری گلی میں بھی عجیب نعرے لگ رہے ہیں, عجیب حالات پیدا, اور ابھی تک لوگ سڑکوں پر ہیں. اگر یہ بلائیں گے مدرسوں کے لوگوں کو اور سوار کے دن کسی دن ٹکراؤ ہو جائے گا, پھر لگ پتا جائے گا ان کو. وہ حالات نہیں رہے, لوگ کسی کے کہے میں نہیں ہیں, لوگ اپنے غربت کے ہاتھوں, مہنگائی کے ہاتھوں, آٹے کے ہاتھوں, بجلی کے ہاتھوں, گیس کے ہاتھوں, پانی کے ہاتھوں خود مرے بیٹھے ہیں. لوگ خودکشی کر رہے ہیں. صبح یہ بتا رہے ہیں کہ رات ہارٹ اٹیک ہوا ہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں پوسٹ مارٹم نہ ہو. قبروں کے پیسے نہیں ہیں جی لوگوں کے پاس. کیمرہ مین GNN بھیجے راول پنڈی کے قبرستانوں میں, بورڈ لگے ہیں کہ اگر آپ قبر کی پیمنٹ نہیں کر سکتے تو یہاں حاجی اللہ دتا کو فون کریں. کفن کی دکانوں پہ دیکھیں کیا بورڈ لگے. شیخ صاحب ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, میں اس بابت آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ آپ نے جو کہا کہ امریکہ, UN, چین, یہ تو ڈائریکٹ سٹیٹمنٹس آئیں, یہ تو ایک اپنی جگہ پہ تھا. یہ جو کچھ سینس پریویل کی کہ جناب یہ جو آگ لگی ہوئی ہے, لوگوں کے اندر جو غصہ ہے اور اوورآل غربت سے تنگ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے جیسے کہا کہ جو غیر قانونی سزا تھی, نظر آ رہا تھا گرفتاری جو غیر قانونی تھی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے سامو کہہ دیا تھا. تو انٹرونشن ہے کوئی انٹرنیشنلی, کسی نے سمجھایا ہے؟ اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بند کریں, بس جانے دیں اس کو. مجھے چین کا پتا ہے کہ انہوں نے سمجھایا, مجھے سعودی عرب کا پتا ہے. شہزادہ نائف میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, اور چین سے میرے تعلقات ہیں کمیونسٹ پارٹی سے. اس وقت جب چو این لائی نے جن اسٹوڈنٹ لیڈروں کو بلایا ان میں میں بھی جوان تھا, اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. انہیں بڑی فکر ہے کہ حالات اکانومی کے ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. وہ تو یہ ہم جو مرضی بیان دیں, لیکن ان کے نزدیک ہم 30 دن کی مار, 30 دن تک ہم نے کچھ نہ کیا تو 12-14 جون تک ہم ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں, 10 جون تک, 15 جون تک. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے معاشی ایکسپرٹ ہیں, مجھے کہتے ہیں. ٹھیک شیخ صاحب, یہ جو سمجھانے کی آپ نے بات کی ہے, یہ تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ کو سمجھایا ہے, حکومت کو سمجھایا ہے کہ سب کو سمجھایا, یہ کیا ہے تھوڑا ذرا سمجھایا. سب کو سمجھایا. آپ نے کل فارن آفس کی ایک بیہودہ اور غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں پڑھی کہ ہمیں اپنے مسائل پہ خود فکر ہے اور ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں کہ افغانستان ہمیں کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, ان کو یقیناً جی یقیناً میرا مطلب ہے یہ بھی دن ہم نے دیکھنے تھے کہ افغانستان ہمیں کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات اور حالات کو درست کرے. سو یہ ان کے عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے, یہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں. ان کا خیال تھا یہ ڈیلیور کریں گے اور کچھ سستا نکل آئے گا, یہ ڈیلیور بھی نہیں کریں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے پڑوسی ملک میں جو دوست ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے 30-40 دن بہت اہم ہے. اچھا شیخ صاحب, آپ وزیر داخلہ رہے ہیں, یہ کس طرح کا ریاستی نظام ہے کہ ریاست چاہے تو 1 گھنٹے میں, مطلب ایک بارش ہو رہی ہے مقدمات کی, 122 ہو گئے ہیں, اور ایون عمران خان کو بھی نہیں پتا ٹوٹل مقدمات کتنے ہیں. کیا ریاست کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ واقعی ایک چاہے تو بمبارڈمنٹ کر سکتی ہے مقدمات کی؟ کوئی سسٹم, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایکچولی ریاست کو نہ کیس بنانا آتا ہے نہ کیس چلانا آتا ہے. ایک کیس میں مجھے 7 سال قید ہوگی, میں نے 7 سال قید کاٹی. ماں کے جنازہ بھی, میرے ماں کے موت والے دن, موت کے جنازے پہ انہوں نے جو کیسز ہمارے بنائے ہیں لسبیلا میں, جو ہم نے دیکھا ہی نہیں, موچکو میں جو ہم نے دیکھا, ہم وہاں گئے ہی نہیں, تو ہم پہ آپ کیا کیس بنا رہے ہیں؟ دیکھیں نا, جس دن آپ انصاف کے کٹہرے میں جائیں گے آپ یہ کہیں گے جناب ہم نے تو یہ جگہ ہی نہیں دیکھی آج تک جہاں آپ نے ہم پہ کیسز بنا دیے ہیں. سو یہی حال عمران خان کا ہے, وہ اندر ہے, باہر کیس بنا دیے ہیں آپ نے. سو لوگ تو جناب علی کسی کے کہے میں نہیں ہے. یہ ساری توڑ پھوڑ اس لیے ہوئی کہ کوئی لیڈر لیڈ نہیں کر رہا تھا, لوگ اپنے حالات سے تنگ ہیں جی, کسی کے کہے میں نہیں ہے. یہ بھی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں, اپنے حلقوں میں بے اثر ہو جائیں, لوگ ہماری بات نہ مانیں. اور ساری سینئر لیڈرشپ اس وقت راؤنڈ اپ کی ہوئی ہے, ان کو نظر بند کیا ہوا ہے بہت ساروں کو. ایک چیز شیخ صاحب آگے, بالکل آپ کی بات درست ہے, اگلے 30-40 دن بہت اہم ہے, لیکن کریں گے کیا؟ اب مولانا فضل الرحمان وہاں سے اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹس لے کے آ کے وہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں, اور وہی جو آپ نے پہلے بات کی, یہاں پہ لوگوں کو آلریڈی غصہ ہے. یہ 2 پولیٹیکل لیڈر کارکنان کہہ لیں یا فورسز کہہ لیں, یہ کلیش ہوگا آگے, مطلب کدھر کو جا رہا ہے ملک, لیکن روک کیوں نہیں رہا اس کو کوئی جو روک سکتے ہیں؟ اب میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, میرے پاس خبریں ہیں لیکن میں شیئر نہیں کرنا چاہتا.
کیونکہ بڑی ہی بات دور نکل جائے گی. اچھی خبریں شیخ صاحب, بری خبریں. معاملہ جو ہے ہر جگہ بگڑتا جا رہا ہے, اور بند گلی میں قوم داخل ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو میرے ایکسپرٹ دوست ہیں باہر کے, وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ 30 سے 40 دن سے زیادہ آپ کے پاس ٹائم نہیں. شیخ صاحب, جو خبریں آپ نہیں شیئر کرنا چاہتے وہ تشویشناک خبریں ہیں, بری خبریں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. مگر شیخ صاحب آپ کا ابتدائیہ تو بڑا آپٹمسٹ تھا کہ کسی نے سمجھایا, کسی دوست نے سمجھایا, تو یہ تو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں آپ اپنی پہلی جو آپٹمسٹک بات کی. نہیں, انہوں نے لفٹ کرائی ان کے سمجھانے کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رہیں گے, ان کو پتا ہے مریں گے. اگر یہ پرسوں سوار کو ان کا کیس ہے, منگل کو نیب کی ان کی ترمیم, ان کیس اڑ جاتی ہیں, یہ تو اندر ہوں گے. ان کے تو سارے کیس زندہ ہو جائیں گے. ان کا تو اربوں روپے کا جو مسئلہ ہے اور اربوں روپے کا مسئلہ ہے, وہ جو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. بالکل بالکل. صرف یہی نہیں ہے, اگر اوورسیز ووٹوں پہ, جب میں پہلے اوورسیز منسٹر تھا, میں نے اسٹڈی کی تھی, اس وقت 20 سیٹیں بنتی تھی جی اوورسیز ووٹروں کی. اب 30-40 سال کے بعد یہ 42 سیٹیں بنتی ہیں. 1 کروڑ ووٹ ہے اوورسیز, اور سارا عمران خان کا ووٹ ہے. الیکشن ان کو پتا ہے کہ ہمارا نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ عوام میں جانے کے اور شکل دکھانے کے قابل نہیں. اصل کیس ہے یہ, ان کی شکل کیسے دکھائی جائے, کس طرح کوئی غیر قانونی قدم ہو جائے, کس طرح کوئی انہونی ہو جائے کہ یہ یہاں سے نکل سکیں. ان کو بھاگنے کا رستہ بھی نہیں مل رہا. اور کیا کریں گے جی, 97 میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, کیا مل گیا ان کو؟ وہی والے دن سپریم کورٹ پہ. بالکل بالکل, وہ جس طرح کی لینگویج یوز کی ہے وہ تو سن کے ملک صاحب لگتا ہے وہ جو مولانا کہہ رہے ہیں, مکے کا جواب مکے سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے, ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے, مطلب وہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے وہ چڑھنے لگے ہیں فزیکلی سپریم کورٹ کے اوپر دوبارہ. شیخ صاحب, اپنا خان صاحب, آپ کی سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے. تو میں بطور اسٹوڈنٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کسی ادارے نے غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا ہے, تو یہ انصاف نہیں ہے کہ وہ کون ہے, وہ ذمہ دار ہے جس نے غیر قانونی یہ کام کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے. عبادت ہوتی ہے. عمران خان نے جتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے وہ عمران خان ہی دے سکتا ہے. اے پی کو جو اس نے انٹرویو دے دیا ہے, جو اس نے انٹرنیشنل اداروں کو انٹرویو دے دیا ہے, وہ دنیا میں آج رات کو اور آدھے گھنٹے کے بعد چل پڑے گا. وہ تو بڑی سخت بات کی انہوں نے. جی جی, ہم بھی نہیں چلا سکتے, ہم نے سنا ہے, سن لیا ہم نے, لیکن ہم چلا نہیں سکتے یہاں پہ ابھی. لیکن شیخ صاحب, خان صاحب, کوئی مفاہمت آگے کوئی معاملہ بن نہیں رہا, مطلب کچھ اچھے کی امید آتی کہ یار شاید کچھ ہو گیا ہے, لیکن اب جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے خان صاحب نے, ان کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے آگے بالکل کسی قسم کا صلح. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بالکل اصول پہ بات ہوگی. انہوں نے پوری کوشش کی, لیکن اس طرف سے بھی آگ برابر کی لگی ہوئی ہے. اس نے ایک بیان دیا تھا 2 لفظ کا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا اخباروں میں اور ہر جگہ لگا کہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک ہاتھ ہوا میں ہی لڑایا جاتا ہے, تالی نہیں بجائی جا سکتی. سو ابھی تو حالات ٹھیک نہیں ہے جی. شیخ صاحب, ایمرجنسی کی جو آپ بات کر رہے تھے, 40 دن میں کٹی کٹا نکل جائے گا. ایمرجنسی کی جو آپ بات کر رہے تھے, اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمت ہے ان کے اندر تو یہ لگائے. اچھا, وہ صدر کے اس کے کنسنٹ کے بغیر تو نہیں لگ سکتی. صدر کی ملاقات ہوئی ہے کل رات کو خان صاحب سے. قوم کو کیوں آپ بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہم ایمرجنسی, کیا ہو جائے گا جی, لوگ باہر نکل آئیں گے. دیکھیں, قوم کے حالات اتنے خراب ہیں. میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں, خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میرے حلقے میں لوگ کہتے ہیں کہ سر جی اب آپ گھر میں بیٹھے ہیں, ہمارے گھروں میں تو موت ہے. دیکھیں, جو لڑکے باہر نکل رہے ہیں وہ پہچانے نہیں جا رہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ لاٹیاں لے کے اور ڈنڈے لے کے شام کو, رات کو 1:13 میں, کوئی ہماری گلیاں جو ہیں کوئی خدا نہ خواستہ دشمنوں کی گلیاں نہیں ہیں. ہماری گلیوں میں سے بھی لیفٹیننٹ جنرل پیدا ہوئے ہیں. ہماری گلی محلوں سے بھی جو ہے اشرف سینڈو کا بیٹا پیدا ہوئے, لیفٹیننٹ جنرل حامد پیدا ہوئے, جنرل ٹیپو پیدا ہوئے, حمید پیدا ہوئے, جن کے جنازے بھی انہوں نے محلوں میں کہا کہ ہمیں ان محلوں میں ہی دفنایا جائے, ہم نہیں جاتے اسپیشل قبرستانوں میں. اور دنیا کا تاریخی ترین جنازہ ہوا جو ہے بریگیڈیئر ٹیپو کا, اس نے کہا میں اپنے محلے کے جنازے میں, محلے کے قبرستان میں دفن ہوں گا. لوگ یہ نہیں ہے کہ لوگ عزت نہیں کرتے. صبح صبح میری گلی سے 6-7 بچے جاتے ہیں نوکری کرنے GHQ میں, لیکن اب کریں کیا کہ ملک کی اس رمضان میں سارے شیخ دیہڑی لگاتے تھے پورے سال کی, لوگوں کا کاروبار ہی نہیں ہوا. جو ناشتے والے صبح سحری لیتے تھے وہ کہتے ہیں جناب علی شام کو لے لو, کوئی صبح نہاری لینے آتا ہے کوئی موٹر سائیکل پہ تو ڈر جاتے ہیں. دودھ دہی کی دکانیں نہیں صبح کھلی جی پنڈی میں,
ڈر کے مارے. یہ ہیں حالات اس ملک اور قوم کے. شیخ صاحب جو حالات سڑکوں پہ خراب ہوئے تھے اور خاص طور پہ جو اہم تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے اور شرپسند عناصر، پھر آپ روک نہیں سکتے کسی کو کیا معاملہ آگے بنتا ہے، وہ لوگ گھس گئے وہاں پہ. تو آپ کے خیال کے اندر ایک بیانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب چونکہ لیڈ کوئی نہیں کر رہا تھا، جو آپ نے پہلے بات کی، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم کچھ شرپسند جان بوجھ کے وہاں پر تھے موجود جو حالات مزید خراب کریں تاکہ باقاعدہ ایک سول وار کی صورتحال بنتی، یا چلیں مارشل لاء کی بن جاتی. اب تو لوگ اس کے بارے میں ایگزیکٹ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہ رکتا تو پتہ نہیں آگے مارشل لاء ہی لگ جانا تھا. دیکھیں یہ لوگ رائے دے رہے ہیں، روس پر کسی نے حملہ نہیں کیا جی. یوکرین ابھی تک نہیں ٹوٹا. روس نے ساری دنیا کے یوکرین کو نیٹو کا اسلحہ ملا ہے. یہ ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، یہ سارے اس لیے ٹوٹے کہ معاشی طور پر حالات لوگوں میں بھوک ننگ آ گئی. کسی نے ان سرحدوں میں ایک جلوس بھی نہیں نکالا ان ملکوں میں کہ بھئی ہمیں رہائی چاہیے، آزادی چاہیے. ان کو بعد میں پتہ لگا کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں. سر جی ہمارے حالات میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں کہ 72 سال کی عمر میں میرے حلقے میں حالات ایسے ہیں کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ اس عمر میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں. کچھ رول ادا نہیں کر سکتا، اتنی بھوک ہے. شیخ صاحب یہیں سے اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ نے تھوڑی سی انڈائریکٹلی بات کی ہے کہ سجیشنز دی گئی ہیں مگر پازیٹیو ہمارے جو امپورٹنٹ حکومت ہے یا دوسرے لوگ ہیں انہوں نے جواب نہیں دیا. آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا تجویز دیتے ہیں، کوئی ایسا پوائنٹ جس پہ کوئی انسانوں کی طرح کوئی معاملات سیدھے ہو جائیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا تو ایک ایجنڈا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں. یہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی پوزیشن نہیں ہے، ان کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہے. دیکھیں ہماری لیڈ ہوتی ہے اللہ کے فضل سے کوئی 30, 31, 32, 33. اب تو وہاں الیکشن ہی نہیں ہے. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو ان کا نام لے گا وہ محلے میں نہیں رہے گا. تو بس وہ آپ کا الیکشن ہی آگے، لیکن سولوشن دینا سر، کوئی تجویز تو دے. یہ ہے بات چیت ہونی چاہیے اور یہ اداروں کو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اب ادارے ہی ان کو سمجھا سکتے ہیں اور تو ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ان کا پاور پلگ نکل گیا. تو خان صاحب تو اداروں کے حوالے پہ بھی مجھے اس سے یاد آیا شیخ صاحب، اداروں کے حوالے سے آج قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ ہونا تھی، وہ کال کی ہوئی تھی، اچانک کینسل ہو گئی. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے پتہ ہے کیا وجہ، میں شیئر نہیں کر سکتا. کچھ تو بتائے نا شیخ صاحب. نہیں میں اتنا بچہ تو نہیں ہوں، ویسے ہی سارا ملبہ اپنے سر پہ لے لوں. آگے میں جو 3 گھنٹے بند رہا ہوں، ہاتھ پاؤں اور آنکھیں بند رہی ہیں، مجھے وہی زخم نہیں بھولا ابھی تک. اللہ خیر کرے. سر مجھے پتہ ہے کیوں ہوا ہے. اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے؟ چلیے یہ بتا دیں. ہاں جی اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے؟ مجھے اچھے برے کا نہیں پتا. اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے وہ میرا مطلب ہے انہوں نے کیا کرنا تھا. نہیں وہ سننے میں آ رہا ہے پابندی کا تھا کہ یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. فضا جب بگڑتی ہے بدلتی ہے. دیکھیں جب ایوب خان کے خلاف 6 نومبر 1968 کو ہماری گلی میں 2 لاشیں آئی، سارا شہر بدل گیا. شہر بدل گیا سر جی. پنڈی امپورٹنٹ شہر ہے، کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ نکالنے جلوس پشاور سے لے آئیں گے طالب علم مدرسوں کے، لیکن مدرسوں کو بھی یہ خام خواہ بیچ میں ملوث کر کے یہ ہار گئے ہیں، یہ ناکام ہیں، ناشاد ہیں، نااہل ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں، نکھٹو ہیں. ان کو بھاگنے کا راستہ دینا چاہیے تاکہ یہ چلے جائیں، ورنہ اگر بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ سمجھائیں نا خان صاحب کو کہ بھاگنے کا راستہ دیں سر. تو یہ مارے جائیں گے. تو سر بھاگنے کا راستہ دیں نا تاکہ مطلب آگے کو معاملہ بنے. کچھ لچک دکھانی ضروری ہے نا اس وقت. اب جو پاور کے اندر ہوتا ہے اسی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کا انتظار کریں. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ لاسٹلی شیخ صاحب صرف آخری چیز بتا دیں، یہ سب معاملہ جو بنا کے پی ٹی آئی کو کلعدم کرنے کی طرف جو معاملہ جا رہا تھا اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں جی، پارٹیاں کبھی کلعدم ہوئی ہیں. پی 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 کے ساتھ ایک اور پی لگ جاتا ہے. اے این پی آپ کو پتا ہے باچا خان کے ساتھ شورش کشمیری اور لاہور میں میرے بڑے تعلق تھے. ولی خان نے جو میری شان میں کہا، کیا اے این پی کو انہوں نے کلعدم قرار دے دیا. اس وقت تو یہ الیکشن عمران خان کا. اچھا شیخ صاحب ہمارا ایک عجیب مسئلہ ہے، اگر سپریم کورٹ کوئی ہماری عدالتیں کوئی سخت فیصلہ کریں تو وہ آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، کہتے ہیں نہیں جی وہ ان کے کہنے پہ ہوا ہے. اگر وہ ضمانتیں دیتے کہتے ہیں جی ان کے کہنے پہ ہوا ہے. تو کیا مطلب ایک تو کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہماری عدالتیں نیوٹرل ہیں، آزاد ہیں اور جو فیصلے کر رہی ہیں وہ قانون کے مطابق ہو رہے ہیں؟
میں سارے ججز کو تو نہیں جانتا جی، نہ کسی سے میری ملاقات ہے. عطا بندیال کے والد سے میرا بہت تعلق تھا روزانہ کی بنیاد پر، فتح خان بندیال سے. یہ ساری یونیورسٹیاں اور کالج اور میڈیکل یونیورسٹی میں نے اس کی سپورٹ پہ اللہ کے بعد یہ ساری زمینوں پہ قبضے کیے اور یہ بنائی. یہ دباؤ میں نہیں آئیں گے جی. میں اس خاندان کو جانتا ہوں. باقی بہت بڑا جوڈیشری سسٹم ہے جی. اور یہ جسٹس چنگیزی جو ہے زبردست، حالانکہ پیپلز پارٹی کی سوچ کے لوگ تھے جب لائر تھے، لیکن کھڑے رہیں گے اصول. ہر ایک کو عزت عزیز ہے جی. مگر شیخ صاحب عزت کے لیے زندہ ہے، کوئی مفاد کے لیے زندہ ہے. اس وقت تو جوڈیشری ساری فن پہ ہے. سنا ہے بلیک میل بھی کرنے کی. میرا لاسٹ کویسچن ہے، مجھے یہ بتائے خان صاحب پہ مقدمات کی تو گنتی ختم ہو جاتی ہے، تو کب تک بچتے رہیں گے خان صاحب گرفتاری سے؟ کتنی ضمانتیں لیں گے؟ اس سے بہتر نہیں کہ آرام سے جیل میں بیٹھ کے سکون سے بیٹھ جائیں اور پالیٹکس کریں؟ یہ تو آپ میرے دل کی بات کر رہے ہیں. میں نے تو وہ سامنے بیگ تیار رکھا ہوا ہے. میرا نام لے کے دس دینا خان صاحب. نہیں ہے، سسرال کا گھر ہے. لیکن یہ سوال آپ عمران خان کریں، میں سمجھتا ہوں یہ 2-3 دنوں میں بھی انہوں نے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ 3 دن سے ساری دنیا میں آر ٹی وی بھی دیکھتا ہوں جی، مجھے اچھا لگتا ہے وہ آر ٹی وی پہ بھی، یعنی یوکرین اور رشین وار پہ جو ہے عمران خان چل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ہمارے ساتھ شیخ صاحب موجود تھے. صاحب جو بات چل رہی تھی کہ جیل میں رہیں سارا کچھ، لیکن پیچھے پاکستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی وہ اسی طرح سے کنٹرول ہونی تھی کہ عمران خان کسی طرح سے باہر آتے، آ کے تھوڑا سا لوگوں کا سینٹیمنٹ ٹھنڈا کرتے. آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، سیاست کرنا ضروری تھی اس وقت، یا یہ جو سول وار کی طرف، انریسٹ کی طرف ملک جا رہا تھا؟ میں اس سے پہلے ایک چیز کوٹ کروں گا اکبر. میں آئی مسٹ اپریشیٹ جو مجھے یاد ہے شو سے پہلے جناب نے کہا کہ ہماری کامن سینس کہہ رہی کہ پاکستان میں ایک دم کہیں سے کوئی پریشر آیا جو اور مجھے لگا کہ جو اتنی بڑی خبر اس شو میں شیخ صاحب نے ہمیں دیا کہ انہوں نے تو نام لے لیا نا سیدھا سیدھا، کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو 3 دفعہ ایک فقرہ کہا جی کہ افغانستان بھی کہہ رہے بھائی بس کرو. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا میں ہماری جو آئیڈینٹیفیکیشن یہ بن گئی ہے کہ یہ لڑتے ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے، یہ مذاکرات نہیں کر سکتے. مطلب کس کہاں پھنسے ہیں. یہ تو میں آپ کی بات کو تعریف کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے کہا. اب جو آپ نے پوائنٹ کہا میں اس پہ فردر آگے شو میں بولنا چاہوں گا. میرا خیال ہے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. بریک نہ لے لیں، ویسے بریک کے بعد تفصیلی بات اس سے بات کرتے ہیں. چل لیٹس ٹیک اے بریک جی، واپس آتے ہیں. اچھا جی، بریک پہ جانے سے پہلے طاہر ملک صاحب یہ کہہ رہے تھے، ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر ہی رہنا چاہیے، باہر آگ لگ جائے بستی میں، لیکن عمران خان جیل میں رہ کے. رومرز بڑی پھیلتی ہیں ملک صاحب، اس کی وجہ سے بہتر ہے اب سیاست بھی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے 2-3 دن کے اندر بڑا فائدہ ہوا ہوگا، عمران خان بہت اور زیادہ پاپولیرٹی مل گئی ہوگی. پاپولیرٹی کی بات نہیں ہے، لوگوں کو غصہ یہ تھا کہ پکڑا کس طرح سے اتنا تضحیک آمیز رویہ جو اختیار کیا. نہیں ایشو یہ نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں، اگر آپ میرا ایک تو پہلے عدالت کا جو اسپیکٹ ہے وہ تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. میں یہ کہنا اصل میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پہ 122 مقدمات ہیں، وہ کنی بری ضمانتیں لوگ. اب میں اگر یہ گننا شروع کر دوں، مقدمہ 1 میں بھی ضمانت، دوسرے میں بھی ضمانت، آپ اس پروگرام میں مجھے اٹھا دیں گے یار 122 گنتی کرتے مجھے 15 منٹ لگے گے. مجھے یہ بتا دیں یہ کون سی ذہانت ہے کہ آپ ہر وقت عدالت میں جاتے رہے اور ایک ہی خبر بناتے رہے، 3 دن کا ریلیف، 2 گھنٹے کا ریلیف، 5 منٹ کا ریلیف، پیر کو آ جاؤ، منگل کو آ جاؤ، بدھ کو آ جاؤ، روٹی کھا کے آ جاؤ، چائے پی کے آ جاؤ. اس سے بہت بہتر ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس حکومت نے چھوڑنا ایکسپوز ہی ہو رہے ہیں نا وہ جھوٹے پر سے. میرا پوائنٹ تو سن لے رہے نا. 122 آپ پہ مقدمے ہیں اور آپ کو صرف ایک عارضی ریلیف ملا ہے. پنجابی زبان میں کہتے ہیں کچی ضمانت. نہ تو یاد تو مجھے یاد بتائے نا کہ میں جج صاحب نے یہ کہا یہ مقدمہ ایک غلط ہے کینسل کرو، دوسرا غلط ہے کینسل کرو، یہ پکی ضمانت. عمران خان صاحب پہ گھیرا ویسے کا ویسا ہے، بلکہ مزید تنگ ہو گیا ہے. اب پیر کو آج جمعے کے دن گزر گیا، کل ہفتے کو چلو ناشتہ نوشتہ کریں گے، تھوڑی پہاڑیوں کی سیال کریں گے، چلو آج اتوار کی رات پیر کو پھر آپ نے ہو رہا ہے. اور آپ کو اس ملک کا پتہ ہے، آپ کو اس حکومت کا پتہ ہے. آپ کا خیال ہے کہ پیر اتوار کی رات کو کوئی نیا کیس نہیں بنے گا. اور میں تو یہ اس طرح کا بھی کیس بنا دیں گے سر. وہ 15 کروڑ روپیہ، اچھا وہ جو پولیس نے ایف آئی آر کیا نا لاہور میں جناح ہاؤس پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں 15 کروڑ روپے کا سامان، جلنے والا الگ ہے، توڑنے والا سامان الگ ہے، اس کے علاوہ 15 کروڑ کا سامان لے گئے پولیس کے مطابق. تم سے سوال اور اس کا پرچہ بھی عمران خان پہ. نہیں میرا تم پہ سوال لو کہ خان اپنی وہ ایک ایسی لڑائی لڑا جو اس نے ہار نہیں آنی، اس نے گرفتار ہونا ہی ہونا ہے. تو ابھی تک تو نہیں آ رہا بھائی. کتنے 122 مقدموں سے کہاں بچے گا خان؟ اگر ایک مقدمہ
مقدمے کے لیے ایک پیشی رکھے نا تو 6 مہینے بنتے ہیں, اور ابھی ایک مقدمہ نہیں ہوا, میرا پوائنٹ ہی نہیں ہوا فالو کر رہی, یہ ساری یہ ایک چیز ہے مجھے ایسا لگتا ہے جو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے عمران خان کو باقی لیڈرز کے ساتھ, مطلب نروز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہی از ناٹ گیونگ اپ, اور وہ جس طرح سے ہر چیز کا مقابلہ کرے جا رہا ہے سمجھ نہیں آتی, میں خود کنفیوز ہوں. ایک ون پارٹ آف عمران خان از نڈر شدید سلطان رہی ہے, اور دوسری طرف کہتے ہیں میں باہر نہیں جانا, میں نے پھاڑ لیں گے مجھے وہ کاغذ دے, میں نے کاغذ لیے باہر نہیں جانا. خان صاحب قانون بھی کوئی چیز ہوتی ہے, قانون پاکستانی. اچھا مطلب اس کے اندر یہ کہے کہ ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور شیشے توڑ دیے, اور وہ دیکھیے آپ نے نئی فوٹیج, باہر نکلو دروازہ کھولو, مطلب بدماشی چل رہی ہے یار. یہ یہاں کا وزیر ہے 75 سال کا جی, یہ بھی وزیر اعظم رہے, ان کو بھی یہ سسٹم بدلنا چاہیے, نواز کو بھی بدلنا چاہیے, زرداری کو بھی بدلنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس نظام بدلنے کے لیے کسی نے کام نہیں کیا, سارے اس کے وکٹم ہوتے ہیں اور سارے یہی کام کرتے ہیں. اگر آپ نواز شریف کی پارٹی کو چلیں وہ سارے کہتے ہیں جی نیب میں ہم پھنسے ہیں, 90 دن تو ہماری آپ نے ضمانتیں نہیں کی. یار یہ ذرا کمپیریٹیو انالیسس چلائیں, ذرا فل اسکرین چلائیں جی, دکھائیں جب نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا تھا کون سا بھگتا ہے نواز شریف صاحب نے اس طرح کا معاملہ ہے, وہی چل رہی ہے بس پوزیشن بدل. چلائیں جی کیسٹ چلائیں, ذرا پرانی کیسٹ بھی چلائیں, وہ نئی کیسٹ ساتھ لگا کے دکھائیں پارٹی بدل. اچھا یہ دیکھیں جی, یہ ہوتا ہے, یہ اس طرح سے یہ گرفتاری ہوتی ہے تمیز طریقے کے ساتھ, کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا, یہ کہیں پہ آپ نے دیکھا خدایا جانے تو یار, میں خود آگے خود پھر یہ جہاں پہ اسی طرح رینجر نے وہ دیکھیں یہ عمران یہ حد تک امیز رویہ, یہ جس طرح سے پیچھے سے ویسٹ کوٹ پکڑی ہوئی ہے, پہلے ڈنڈے مارے ہیں سر پہ ٹانگوں پہ, اس طرح سے نواز شریف کے ساتھ کبھی ہوا؟ صاحب جی نواز شریف تو کہتا ہے کہ جو زیادتی میرے ساتھ, میری بیٹی کو میرے سامنے پکڑا گرفتار کیا ہے, گالیاں نکالی. اس کی بیٹی کہتی ہے میرے واش روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے, اس کی بیٹی بیچاری نے استری کرنے کے لیے اس کو فرائی پان کا استعمال کرنا پڑا. مجھے اب رونا آنا شروع ہو جائے گا اگر میں نے یہ داستان آپ کو سنائی. کی گل پہ کر دو یار, پاکستان میں صرف پارٹی بدلتی ہے, جو رولنگ ہوتا ہے اس کے وہی الزام ہوتے ہیں کہ ہم انصاف. ویسے آپ کو ایک ادھر یہاں پہ نا اس کی ریکارڈ کی کلیئرٹی کے لیے ایک چیز یہاں پہ رکھوں, وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نواز شریف کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا. آپ کو پتہ ہے ان کو جس دن گرفتار کیا گیا, جس شوگر مل کا کیس ہے, وہ کیس یہ ہے کہ یہاں پہ غیر ملک عربیوں نے, یو اے ای والوں نے کچھ شیئرز یہاں پہ لیے, اور اس اربوں روپے کے شیئرز لیے, اور وہ اربوں روپے کے شیئرز بعد میں ٹرانسفر کس کے نام پہ ہو گئے؟ شریف فیملی کے نام پہ ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا یہ معاملہ, اس کی تفتیش چل رہی تھی, نیب میں اس دن ان کی پیشی تھی, ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آج آ کے بڑی دفعہ آپ جو اب ان کو کہتے ہیں نا, یہاں پہ تو انہوں نے عمران خان پہ یہ نہیں کیا کہ مطلب یہ آپ پہ کیس ہے اور آپ آ کے بتائیں, طلب کرنے کے جو نوٹسز انہوں نے ریسیو نہیں کروائے. وہاں پہ یہ ہوا حضور, میں صرف ایک چیز کلیئر کر رہا ہوں, وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نیب جانے کی بجائے جیل چلی گئیں, کوٹ لکھپت جیل, اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے, اور پھر وہاں پہ ان کو گرفتار کیا گیا کہ آپ کو بلایا تھا کہ آپ کس کا جواب دے دیجئے, آپ یہاں پہ آ گئی ہیں. پاکستانی سسٹم میں صرف آپ کی پوزیشن بدلتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ مظلوم ہوتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں آپ سن لیں. مجھے اس کا جواب دو نا, الزام کیا ہے کہ جناب آپ نے آؤٹ آف کورٹ آپ نے ایک سیٹلمنٹ کی, اور برطانیہ اس میں شامل ہے, آپ نے ویسے سیکرٹ بریک کیا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی کا جو بھی ملک ریاض کا جو قصہ کہانی تھی وہ اپنے تھا, وہ ہے نہیں بیچ میں, آپ نے 60 ارب کس چکر میں لیے, وہ ہے نہیں بیچ میں, وہ نہیں, آپ کے تو وہ شہزاد اکبر بھی الزام ہے 2 ارب لے کے. یہ تو بڑی سمپل سی بات نہ کریں, یہ میری گزارش نہیں, میں آپ سے صرف اتنی عرض کر رہا ہوں, ایک طریقہ کار ہے اس کا, آپ نے طلب کرنا ہے, آپ سمنز جاری کرتے ہیں, بندہ نہیں شامل تفتیش ہو رہا, اس کے بعد ارسٹ وارنٹ. آپ کو وہ خبر یاد ہے عدالت عالیہ نے یہ حکم دیا کہ 10 دن پہلے وارنٹ ایشو کرنے سے مریم نواز صاحبہ کو بتایا جائے, یاد ہے آپ کو وہ خبر؟ یار میں باجو ایک سمپل, میں صرف اس کے طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب بالکل اس میں ایک جو تفتیش ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مجھے دے دو, یہ دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے. میرے محلے دار آج بچہ اتنے آنسوں سے رویا کہ جی میں ڈیلی ویجر میں فوڈ کا کاروبار کرتا ہوں, میری کوئی جاب نہیں, میں موٹر سائیکل لے کے آ جاتا ہوں, لوگ, میں نام نہیں لیتا, جو آپ کو پتہ ہے فوڈ کا کام, وہ کہتا ہے جی 5 دن سے نیٹ بند ہے, میں اپنے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا. وہاں پہ پھڈا کیا چل رہا ہے 2-3 مہینے سے, 1 مہینہ خان صاحب نے زمان پارک میں یہ لڑائی رکھی, میں عدالت نہیں جاؤں گا کیونکہ میں عمران خان ہوں. اب لڑائی ہے کہ عارضی ضمانت, یار 4 مہینے سے پورا پاکستان یہ ویژول دیکھ دے کے تنگ آ گیا کہ خان جا رہا ہے, خان آ رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خان, اگر یہ میں پولیٹیکل میرا سوال آپ سے یہ کیوں ہو رہا ہے ویسے, آپ کو پتا ہے خان تھکا رہے ہیں, الیکشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے, تاکہ الیکشن سے پیچھے ہٹ جائے خان سے, اس کیونکہ آئین کے مطابق الیکشن نہیں کروا. میری رائے میں یہ بہتر اسٹریٹجی ہے خان کہ جی میں گرفتاری دینے کو, میرا تو کام مکاؤ, الیکشن کراؤ. اب اس کا فائدہ کیا ہوا ہے, 14 مئی کی ڈسکشن ختم ہو, جھوٹے پرچے ہوئے ہوں اور اس میں وہ کہے ہاں جی میں گرفتاری ہو جائے گرفتار. یار 14 اگست کی, مجھے بتاؤ نا 14 مئی کا ٹاپک ختم نہیں ہوگا, ایجنڈا سیٹنگ.
اس سے پہلے 4 دن پہلے پورے پاکستان میں بحث ہو رہی تھی کہ آپ کی ٹاپ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کراؤ. آپ کے چیف جسٹس نے پوری دنیا کے سامنے تقریر کی ہے کہ یہ آئین 90 دن کے سے زیادہ الیکشن کی اجازت نہیں دیتا. وہ ایجنڈا ہی ختم ہو گیا. 14 مئی لگتا ہے 15 مئی کو وہ اب ہیرنگ ہوگی پورے پاکستان کا ایشو اور اس میں کہا جائے گا کہ 14 مئی کے الیکشنز. اب پاکستان کا ایشو کیا ہے؟ خاں کی ضمانت ہوگی کہ نہیں ہوگی, جمعے کو ہوگی, ہفتے کو ہوگی, اگلی ضمانت کب ہوگی, اگلی تاریخ کب ہوگی. یار تسی پنجویں ملک میں دنیا کہاں پھنسا ہے؟ ہاں دے دے گرفتاری کے جو دیکھیں بات میں تو خیر چلیں ٹھیک ہے ان کی اسٹریٹجی آپ کی رائے اپنی جگہ پہ ہے. میری رائے یہ ہے کہ اس سے سسٹم جو جس طرح سے جکڑا ہوا سسٹم کو اور جو یہاں پہ آئین قانون نام کی کوئی چیز رول آف لا رہ ہی نہیں گیا وہ مزید ننگا ہو رہا ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر معاملہ کیا چل رہا ہے اور کون چلا رہا ہے یہاں پہ. عمران کی انرجی اس پہ جانی چاہیے کہ 14 کو الیکشن ہو. عمران کی انرجی اس پہ نہیں جانی چاہیے کہ ضمانتیں کرائے. وہ نہیں ہونی. 2000 ضمانتیں کراتے پھنسے گا. کی کرے عمران خان 14 نو الیکشن کران لی مطلب کی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ جی مجھے پکڑ لو میں جو بھی کرنا ہے. ویئر از 14 انہوں نے پھر الیکشن نہیں کروانے کرائے اس پہ کھڑے اپنی جو نہیں وہ پکڑے جانے سے الیکشن ہو جائیں گے. نہیں پوزیٹیولی اس پہ اوپینین بنائے. اب کیا نقصان ہوا ہے سنو ذرا. خان صاحب عدالت کھیل رہے ہیں, ساری پارٹی پکڑی ہے, کوئی آواز نکالنے والا نہیں, کوئی پریس کانفرنس. اچھا اس کے علاوہ ہوا یہ کہ جو لوگوں نے وہ عجیب سے فضول وہ ویژولز دیکھے وہ ابھی بھی ٹی وی اسکرین پہ ہم چلائے ہیں. عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا اس کے بعد جو ریاکشن آیا خاص طور پہ ملک صاحب ملک کے اندر مطلب ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے سپورٹرز ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں پہ نکلے, خواتین بڑی تعداد کے اندر نکلی, لوگ فیملیز کے ساتھ نکلے, بزرگ نکلے یہاں پہ, نوجوان تو خیر ہیں ہی عمران خان کے بہت سارے سپورٹرز ہیں. اب ذرا وہ فوٹیجز دکھائیے مطلب کوئی رویہ ہے پولیس کا جس طرح سے انہوں نے جو خواتین کے ساتھ پولیس نے کیا. یہ حکومت کی کلیورنس دیکھو. انہوں نے جو ایک ڈیموکریٹک احتجاج ہے نا اس کو تحریب کاری. یہ دیکھیں ذرا یہ اسکرین کے اوپر ذرا ملک صاحب صرف خواتین کے ساتھ تو یار جو انہوں نے کر چھوڑا ہے, جو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا ہے خواتین کو اور جو سیدھے سٹریٹ ٹیئر گیس شیلز چہروں کے اوپر مارے ہیں, ربر بلٹس ماری ہیں اور پھر سیدھی جو گولیاں لگی ان کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ یاد ہے فوٹیج آپ کو؟ یہ تو اس کے بعد دیکھیں سارے لوگ آ جائیں گے. یہ جو خاتون نے جب اپنا دوپٹہ پھینکا ہے نا اب آپ دیکھیں گے, یہ دیکھیں سارے لوگ ریاکشن میں آئیں. یہ پی ٹی آئی کے ریاکشن بھی نہیں ہے. اس سماج میں عورت کی عزت ہے. یہ دیکھیں یہ ایک فیملی تھی, یہ کوئی باہر سے آئے تھے احتجاج کرنے وہاں اچھا پرامن آپ ان کو احتجاج کرنے نہیں دے رہے. دفعہ 144 صاحب لگاتے ہیں آئی جی پنجاب. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. میں ذرا آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کیا خوبصورت قسم کی انہوں نے لاجک دی ہے, بلکہ تڑی لگائی ہے. وہ دکھائیں جی ذرا. آئی جی صاحب انٹرویو دے رہے تھے 2-3 ڈیفرنٹ چینلز پہ انٹرویو دیا, ان میں سے ون آف دوز واز دس ون. ابھی ریڈی نہیں ہے جی, ابھی ریڈی نہیں ہے. اچھا اینی ویز انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں ذرا. ہاں جی وہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہم سے ہی آپ نے کیریکٹر سرٹیفکیٹس بنوانے ہیں اور یہ جو نوجوان اور جو الٹرا ماڈرن خواتین الٹرا ماڈرن ہو کے یہ آ رہی ہیں نا, انہوں نے ہمارے دیے کیریکٹر سرٹیفکیٹ پر ان کے ویزے امیگریشن اور ان کو جابز ملنی. یہ آئی جی صاحب کون ہے؟ یہ آئی جی پنجاب ہے جو میرا ملازم ہے جی, جس کی طرح میں دیتا ہوں, جس کی ذمہ داری ہے مجھے سیکیور کرنا. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ سیاسی طور پہ اس ملک کا کون حکمران ہے. اس کو تو میں کہتا ہوں اس بندے کو 1 منٹ میں فائر کر دینا چاہیے. یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. اور اوپر سے آپ کسی کی پرسنل چوائس کے اوپر کامنٹ کریں کہ الٹرا ماڈرن ہو کے باہر آ رہی ہیں. یہ سرکاری بیسکلی وہ دماغ کے اندر وہ شو کرتا ہے that they don't want that women should participate in politics. نہیں یہ چکر نہیں ہے. نہیں یہ بھی ایسا نہیں یہ اپنی نوکری پکا کرنا پروگرام ہے. یہ حکمرانوں کو میسج ہے کہ سال کتنی دیر ملک صاحب یار جتنی بھی دیر ہے, ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے چنگے پیسے مل جائیں گے, اچھا گھر مل جائے گا, اچھا پلاٹ مل جائے گا. تو سرکاری بھی تو کچھ گیمیں ہوتی ہیں نا, یہ بھی سمجھا کرو. نہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ جو کرنا ہے, لیکن یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کی تعلیم بیکار ہو جائے گی. سمپل سی بات ہے, انشاءاللہ ان میں سے کسی کو جاب نہیں ملے گی. کمال ہے, پرنسپلی بات ہے. آپ جب سرکاری ملازم ہوتے ہیں, پاکستان کے عوام کے ملازم ہوتے ہیں, آپ کو اس سے غرض نہیں. دیکھو ملک صاحب یہ فوٹیج جو آئی ہے, اچھا یہ بھی ایک یہ کے پی کے سے فوٹیج آئی ہے اور یہ ابھی تو انٹرنیٹ بند ہے حضور, ابھی انٹرنیٹ کھلنے دیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. بڑی فوٹیج نکلے گی. یہ ایک اے پی وی وین آرمڈ پرسنل ویکل جو ہوتی ہے یہ لوگوں کو سیدھی سٹریٹ جا کے کچل رہی ہے. اور جو 40 لوگ مرے ہیں وہ سیدھی گولیاں لگنے سے مرے ہوں گے نا. خان صاحب نے بھی کہا, خان صاحب نے خود کہا کہ 40 لوگوں کا مجھے نہیں پتا چلا. دیکھیں کتنا آپ اندازہ لگائیں کہ 40 لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. شیخ رشید صاحب بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا. اگر آپ نے ہم نے انالیسس نہیں کیا شیخ صاحب نے کیا فرمایا. شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک پریشر آیا ہے اور دوستوں کا پریشر ہے, پازیٹیو بات کی ہے. اور انہوں نے, اور میں حیران ہوں شیخ صاحب نے ان دوستوں کا پریشر ہے جن سے آپ پیسے لیتے ہیں, مگر ساتھ انہی کی آپ مان سکتے ہیں. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں مانا گیا. وہ کہتے ہیں ہم سارے دیوار پہ لگے. اور باٹم لائن کیا ہے, وہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ حکومت کو پتہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. مسئلہ سارا ایک ہے,
اگر اس بالکل یہی ہے. دیکھیں نا ہم نے کیا کر دیا, ایک الیکشن کے نام پہ ہم نے پوری ریاست کو پھنسا دیا ہے, ہم نے 40 لوگوں کو اس دنیا سے نکال دیا, ہم نے خان کو 2 کروڑ مقدمات کر دی ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, عام آدمی, میں نے اپنی زندگی میں پاکستانی کو اتنا سٹریس نہیں دیکھا. اور دوسری طرف جو تڑیاں لگ رہی ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو بات چیت کی ہے, میں اس چیز پہ بھی حیران ہوں. یہ 15 مئی کو جو الیکشنز نہ کروانے کے حوالے سے توہین عدالت لگے گی, وہ تو لگے گی. وہ یار جو ڈائریکٹ باتیں چل رہی ہیں عدالتوں کو لے کے, ججز کے نام لے کے, اور کتنے عرصے سے چل رہی ہیں, کوئی بولتا ہے ان وہ تو آج مولانا, اب وہ تڑیوں پہ دھمکیوں پہ آ گیا وہ معاملہ. مریم اورنگزیب صاحبہ کی سٹیٹمنٹ دکھائیں جی ذرا. اوہ ملک صاحب آپ کریں ذرا فیصلہ اس پہ, کسی کا گھر نہیں بچے گا. وہ کل چیف جسٹس صاحب کہنے لگے مجھے میسج ملا کہ آپ کا بھی گھر چلا دیں گے. سوچیں آپ, آج مولانا نے جو کام کیا وہ کہہ رہے ہیں پورا پاکستان پیر کو اسلام آباد چلے. جی ہاں, مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو انسٹیٹیوشن ہے ان کی جو ایک کانسٹیٹیوشنلی عدلیہ جو نیوٹرل ہے, کانسٹیٹیوشنلی انڈیپینڈنٹ ہے. میں جو رونا آپ سے رو رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا, یہاں اداروں کی کوئی وجود ہی نہیں سمجھ آ رہا نا. آپ نے اگر میرے حق میں فیصلہ کیا تو آپ دنیا کی بہترین سپریم کورٹ ہے, اگر آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا. یہاں پہ وہ آ جاتا ہے جو شیخ رشید صاحب کے پاس کچھ خبریں ہیں اور جو وہ کہہ رہے تھے میں شیئر نہیں کر سکتا, وہ اچھی خبریں نہیں ہیں. وہ آپ کو بھی پتہ ہے ویسے اور مجھے بھی پتہ ہے وہ معاملات کیا ہیں, ان کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے. خواجہ آصف صاحب جو ملک کے وزیر دفاع ہیں, بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے ملک صاحب, وزیر دفاع, ڈیفنس منسٹر. کسی ڈیموکریسی میں ڈیفنس منسٹر پاکستان میں تو اس کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں لیکن وہ کہہ رہے ہیں, ایک سمبولکلی تو بہت اہم ہوتا ہے نا, یہاں پہ تو خیر سمبولک ہی رہ گیا ہوا ہے. وہ خواجہ آصف صاحب کا بھی ذرا سنواتے ہیں, وہ ایمرجنسی لگوانے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹر پالیسی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے اکانومی کے اوپر. آپ یہ بھی حساب لگائیں, وہ دکھائیں ذرا 1 منٹ پہلے وہ ان کی ایمرجنسی والی سٹیٹمنٹ دکھائیں جی. لیکن حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا پر یہ فیصلہ کبھی نہ کر سکتی ہے. اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا تو ایمرجنسی بھی لگ. دیکھیں جی, یہ دیکھیں افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے اکبر, یہ وہ لوگ ہیں جو 4تھی 5ویں دفعہ حکومت میں ہیں. یہ ان کی کریکٹر بھی ہے, ان کے والد, پھر یہ خود, یعنی کہ آپ 40 سال اس اسمبلی کا حصہ ہیں, ابھی بھی آپ کو ڈیموکریسی ووٹ پہ اعتبار نہیں, ابھی بھی آپ ایمرجنسی کا باتیں کر رہے ہیں. سمپل سی یار ایک بات ہے جو مجھے ساری آنیسٹلی سمجھ آئی ہے, میں نہ عمران کے حق میں یا مخالف. ایک بات یہ کہ ڈیموکریسی کا سول جو ہے وہ ہے ووٹ, کہ لوگ فیصلہ کر لیں, جس نے اکثریت کو دینا حق اس کو حکومت دے کریں. جو ثابت ہو رہا ہے کہ اس ملک کی 12 جماعتیں جو ہیں سر ان کو یہ نظر آ گیا نا, ساری لڑائی یہی ہے. وہ لڑائی تو یہی ہے, لیکن اس میں ایک اور بڑی سمپل سی بات ہے. وہ خواجہ, دوسرے بھی خواجہ صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب, ان کی ایک پروگرام میں وہ ان کا ایک انٹرویو تھا کہ یہ سب کو پتا ہے کہ یہ اگر آ گیا تو یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. اصل میں ڈر یہ ہے کہ ان کی اس وقت, ان کو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اس وقت کہ اگر ادھر ہم نے عمران خان کو نہ کنٹرول کیا, جو شیخ صاحب بھی بات کر رہے تھے, کچھ لچک یہاں پہ عمران خان کو بھی بھاگنے کا راستہ دینا پڑے گا, پھر ہی ملک تھوڑا سا آگے چلے. میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو مارکیٹ میں چل رہی ہے. ہمارا تو کام ہے نا, جو ہم دیکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں, ایمانداری سے بتائیں. ایک پاکستان کے اندر یہ بھی بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو ساری لڑائی ہے انٹرنل نہیں ہے, یہ ایکسٹرنل ہے, اور لڑائی ہے سی پیک کی. یہ کئی 2 دنیا کے بڑے ہاتھی ہیں, ان کا آپ کو نام پتہ ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ایسے حالات بن جائیں کہ سی پیک بن جائے, ایک کہہ رہا ہے اس سے پاکستان پورا جو ریجن ہے میرے ہاتھ سے نکلے گا. تمہیں کیسی لگتی ہے یہ بات, یہ لاجیکل لگتی ہے کہ لڑائی باہر کی ہے ہماری اندر کی نہیں ہے؟ نہیں صحیح بات ہے. میں تو اس چیز پہ پہلے حیران تھا, وہی آپ کی بات سے اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو دینی فارن منسٹر کو چاہیے تھی یا فائنانس منسٹر کو چاہیے تھی. ڈیفنس منسٹر صاحب فرماتے ہیں جناب, سوری مطلب ڈیفنس منسٹر نہیں, یہ فیڈرل منسٹر فار پاور خرم دستگیر صاحب, انہوں نے فارن پالیسی پہ بات کی ہے. وہ بھی فارن پالیسی پہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر IMF کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی نا ہماری, تو ہمارا جو ٹلٹ ہے نا وہ چائنا کی طرف چلا جائے گا, پھر امریکہ کی طرف ہم نہیں آگے دیکھیں گے. میں نے تھوڑا چھیڑا اس کو, صحیح چھیڑا نا. وہ پالیسیز ان کی یہاں پہ چل رہی ہیں. آپ دیکھیں یہ تو پورٹ فولیوز ہی مختلف میرا خیال غلط دیے ہوئے ہیں کہ جس کا کام کچھ ہے وہ وہاں پہ اکانومی کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. آپ تھوڑا سا ڈاٹ ملاؤ نا کہ ہمارے جب آرمی چیف صاحب چائنا جاتے ہیں, پھر چائنا کے وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں, پھر سوچے نا, پھر افغانستان سے آپ کو پتہ ہے پاکستان نے نہیں سن لو, یہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سے اسپیشل پرمیشن لی ہے کہ افغانستان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے, اور اس کے سارے پیسے اسٹیٹ آف پاکستان نے دیے ہیں. اب مجھے آپ یہ ڈاٹ میں لائیں کہ وہ آتے ہیں, یہ آتے ہیں, ساتھ ہی پاکستان بھی افراتفری پڑ گئی, سمجھ سے باہر ہے.
میرا جو آرگومنٹ جو ہمیشہ میں آپ سے کرتا ہوں جو خدا کے لیے وہ بڑا سادہ سے ایک آرگومنٹ ہے. میرا آرگومنٹ ہے کہ جب تک ہمارے حکمران یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ فائنینشلی ہم نے اندر سے ترقی کرنی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو ان کا مین فیصلہ یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان سے بس جان چھڑانی ہے ہم نے. نہیں یار, یہ تمام کا مل کے آل ورسز ون کی صورت حال ہے, عمران سے جان چھڑا لیں. یہ دیکھ لینا آگے پھر ملک میں اندر کیا ہوتا ہے. لوگوں کا کیا کرو گے؟ عمران سے جان چھڑا لو. یہ جو چوٹ ڈالا ہے تحریب کاری کا, وہ تو آپ کے دوست نے سمجھائے ان کو. نہیں, میرے تو دوست ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں صرف پنجاب میں 3 کروڑ 18 سال سے لے کے 28 سال کی عمر کا بچہ بے روزگار ہے. اچھا اس پہ ایک پوائنٹ لے لو, یہ بڑا ضروری ہے. جب آپ نے نیٹ بند کیا, یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے, پاسن کے عوام کی بھی بات ہونی چاہیے. جب آپ نے نیٹ بند کیا, جس بچے نے OA لیول کا امتحان دینا وہ پاگل ہو گیا, ہی از ہیلپ لیس. بچوں کا جو فوڈ کا بزنس کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, بے شمار بچے گھروں میں بیٹھ کے IT کا کام کر کے پیٹ بھرتے ہیں. مجھے میرا لاسٹ سوال لے لو, اب ان بچوں کو جو آپ نے ٹارچر دیا, کل کو یہ اینٹ پکڑ کے ایک پاکستان کی ریاست کے بندے کو یہ اینٹ ماریں گے, جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں, وہ کیا کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. میرا سمپل سوال ہے کہ یار اپنے بچوں سے پیار کرو, پاکستان کے اندر بیوٹی پیدا کرو. یہ بڑا پیسہ یہاں سے بن سکتا ہے, چھوڑ دو یہ باہر کے منہ ادھر مارنا, یہ اصل فساد ہی ہے. بالکل ہے, لیکن وہ اتنے تجربہ کار ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ گمان ہی نہیں گزرتا کہ ایک بندے نے نہیں یہ کہا ایک آربیٹریرلی انٹرنیٹ بند کر دو. یہ حل ہے. مجھے تم بتا دو, اگر تم اور میں یہاں سکون سے بیٹھے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس جواب ہے. جب آپ اپنے بچوں کو جواب دے دیں گے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں 90% یہ جو تحریب کاری آپ نے دیکھی, یہ چیزیں ویسے ختم ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک بات. یہ موب سائیکالوجی پوری دنیا میں ایک سبجیکٹ ہے کہ آپ ڈپریشن, اینگر جو ہے نا موب نکالتا ہے بغیر کسی پولیٹیکل ریجن سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ PTI والا پاگل ہے یار, کہ اپنی میری فوج ہے, میں فوجی ہوں یار, میں ہی پاکستان. درست بات ہے. کیوں وہ کسی کو کرے گا؟ میں نہیں مانتا, میں قطعاً نہیں مانتا کہ کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی اتنی مطلب چھوٹی ہو سکتی ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ لوگوں میں اتنا اگریشن کیا ہے. بلکہ میں نے تو پروڈیوسر سے بات کی, یار کسی سائیکیٹرسٹ کو بلاؤ, سائیکالوجسٹ کو بتاؤ, وہ بتائے ہماری ذہنی صحت کیسی ہے, کیوں ہم اتنے اگریسو ہو گئے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ جب TLP کے احتجاج چل رہے تھے اس میں بھی یہ معاملہ ہوتا رہا, ہم اس میں یہی بات کرتے تھے, لوگ اپنا اندر کا غصہ جو بھرا ہوا ہے اور غم ہے ان کے اندر وہ نکال یہ اس کا بھی ایکسپریشن نہیں پتہ چلتا اس معاملے کے اندر. ہاں لیکن خیر, اچھا اس میں ریاست کا بھی رول ہوتا ہے ملک صاحب کے, نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ تو کتنے تو روکنا ہے نا, تسی کچھ تو کرنا ہے آپ نے. وہ خیر ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, لیکن جو پریس ریلیز آئی تھی بڑی سٹرونگ ورڈڈ تھی, اور اس میں ایک لائن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ تھا کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال نہیں کر سکے, وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا. میری رائے میں یہ پریس ریلیز حکومت کی طرف سے آنی چاہیے تھی, میری رائے ہے, کیونکہ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں. مجھے نہیں کبھی شک ہے کہ پاسن کے لوگوں پہ, مجھے نہیں, میں دل سے آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے یہ غلط لگتا ہے یہ جو ہم نے ایک نئی بحث شروع کر دی ہے کہ اداروں کے خلاف یہ ہو رہا ہے. وہ مجھے تو یار کوئی پاکستانی نہیں نظر آیا آج تک جو اس دین کے خلاف ہو, اپنی فوج کے خلاف ہو, اس ملک کے خلاف ہو. ہم نے لوگوں کو, ہم نے وہ ایسی کنڈیشن بنا دی ہیں جس میں نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے. دیکھیں جو آپ کا نیشنل پرائیڈ ہوتا ہے نا, وہ آتا ہے آپ کی اچھی صحت سے, آپ کی ایجوکیشن سے, آپ کی جاب سے. مجھے یہ بتا دو, لیٹس بی اوپن ٹو ایچ ادر, مجھے بتا دو, تم میرے سے چھوٹے ہو, ہم نے اپنے نوجوان کے لیے کون سی پرائیڈ رکھی ہے, مجھے اس کا نام بتا دو. سوائے فیس بک کے اس کے پاس ہے کیا, یہ مجھے بتا دو. یار آپ ان میں پرائیڈ لے کے آؤ نا, ان کو ایجوکیشن دو, ریسرچ کراؤ, ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر. پرائیڈ کی بجائے یہ ہے کہ آپ ان کی جو چوائس ہے نا, آپ اسے کہہ دیں کہ آپ کو بیٹا پتہ نہیں ہے, آپ ابھی چھوٹے ہیں, آپ ill informed, ساری زندگی جوتے, آپ ill informed ہیں, آپ کا دماغ ٹھیک نہیں چلتا, آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں. بڑے آپ ہو گئے ہیں, ووٹ کا رائٹ آپ کو مل گیا ہے, شناختی کارڈ آپ کا بن گیا ہے, لیکن آپ کی سے ہم نے نہیں ماننی. بلکہ یہاں تو پنجابی میں کہتے ہیں پتر اسی بھی تیری عمر ہی بڑا انقلاب لینا سی, بڑیاں جتیاں پہندیاں, چپ کر کے بھیا کار. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل سیم ٹائم ملاقات ہوتی ہے. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.